तहरीक इंसाफ के मुमताज़ रहनुमा नवाज़ अली शेख एडवोकेट साहिब ज़्यादा फोरम में आपके सामने हैं, जो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईद के हवाले से आज अपना मैसेज रिकॉर्ड करेंगे। तो हम शेख साहब को ज़्यादा फोरम में खुश आमदीद कहते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तशरीफ़ लाए। हल्का PP 112 के आप उम्मीदवार हैं, आपकी मुहिम कैसे चल रही है, जबकि इस हल्का से कई दूसरे उम्मीदवार भी हैं? देखना यह है कि टिकट किसकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुस्ताद भट्ट साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद की खुशी भरी महफिल में मुझे शामिल किया पैगाम के हवाले से, और आपने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने शहरियों से, कौम से या बैरून मुल्क साथियों से बात कर सकूं। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी जो सवाल आपने किया है फौरी तौर पर, ये वो सवाल है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अवाम में हर हल्के में ये बात चल रही है। हमारे हल्के में भी PP 112 में मेरा ख्याल है PP 112 वो हल्का बन चुका है पाकिस्तान के मुल्कों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीदवारान की तादाद मौजूद है। मैं तमाम साथी जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो साथी जिस नीयत से आ रहे हैं उसके बावजूद मैं अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कहूँगा कि हमें कोई किसी किस्म से, किसी शख्स से कोई ऐसी बात टिकट के हवाले से ख़तरा नहीं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि टिकट उस शख्स को मिलना चाहिए जो बाकिरदार हो, जो चेंज चाहता हो, जो इस मुल्क में तब्दीली चाहता हो, जो अपने हल्के की आवाम को मायूस ना करे, वो शख्स चाहिए। तो कोई भी ऐसा शख्स होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से उसके साथ हैं। और अगर मेरा इंतखाब किया जाएगा तो मैं तो शुरू दिन से इमरान खान साहब से कह चुका हूँ कि अगर आपने अपनी जान मुल्क कौम के लिए कुर्बान करने के लिए पेश की हुई है तो मैं एक आपका सिपाही हूँ। मेरी भी जान अपने हल्के के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपनी कौम के लिए हाज़िर है। ये मैं इसलिए बात करता हूँ कि जब हम चेंज की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो मरवजा सियासत कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा शौक होता है, तकलीफ़ होती है, और आने वाले वक्त में वो शायद कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम शीशा प्लाई दीवार बनकर इमरान खान के साथ खड़े होंगे और मुल्क में तब्दीली लाएंगे। जिस भी बाकिरदार इंसान को मिली, हम उसकी सपोर्ट करेंगे, मिली तो उनकी सपोर्ट करूँगा कि अगर चुनी जाज मैंने चल जिस तरह हल्का PP 112 के उम्मीदवार हैं और जो मियाँ अफजल आजाद साहब हल्का MN 106 से उम्मीदवार हैं, इस तरह कई और तरीके इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं। अगर इन दोनों में से मिले तो ये दोनों लोग ही वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बाकिरदार लोग? दूसरा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है हल्के की आवाम को बहुत कुछ पता है इन दोनों साथियों के मुतल्लिक़। मियाँ साहब के मुतल्लिक़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन पर किसी करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं है। बाकी जो दूसरे नाम हैं या दीगर साथी उम्मीदवार हैं, और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि शायद जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो तो इससे भी ज़्यादा उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। तो इस सारों की मौजूदगी में इमरान खान से एक मरतबा बैठे हुए थे, बात हो रही थी, तो उन्होंने बरमला कहा था कि मैं पूरे ज़िले के अंदर अगर किसी एक शख्स को, गलत शख्स को टिकट दे दूँगा तो मैं ये समझूँगा कि मैं पूरे ज़िले में नकाम हूँ। तो मैं ये समझता हूँ जब हमारा कायद ये कहता है कि मैं किसी गलत आदमी को टिकट नहीं दूँगा तो हमें कारकुनों को मुतफक्किर होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने हर गली मोहल्ले के अंदर काम किया। मुझे पता है कि जब कोई गलत आदमी तहरीक इंसाफ में शामिल होता है तो हमारे बहुत सारे वोटर्स में, अवाम में एक मायूसी सी, शुक्र व शुबात की, मखमसे की हालत पैदा हो जाती है, और वो सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो मैं तुमको ये कहता हूँ कि आप नीचे किसी कैंडिडेट को देखेंगे,
آپ نے عمران خان کو دینا ہے، اور عمران خان کا انتخاب غلط نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے اس بات میں الجھنا شروع کر دیا تو بھی آنے والے وقت میں ہم نے تو ان لوگوں سے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو کرپشن کی انتہا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی مثال بتا دے کہ لوڈ شیڈنگ آج کل 4 سال لگاتار کسی دنیا کے کسی غریب سے غریب ملک میں بھی ہوئی ہو، یہاں پر ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، یہ موبائل چارجز کے اندر کرپشن ہر جگہ، بجلی کے بلوں میں ہم جگہ دے رہے ہیں، ہر جگہ وہاں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ہم نے کن لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان کے سامنے آنا ہے، اور یہ غلط لوگ ہیں، غلط لوگوں کے مقابلے پر ہم نے اچھے لوگوں کو لا کر عوام کی حمایت سے کرنی ہے۔ ناپاکی کو پاک پانی سے صاف کیا جاتا ہے، نہ کہ ناپاک پانی سے۔ علم بلند کیا ہے، مگر حکومتی عہدوں پر فائز رہنے والے سابق وزیر مشیر جو آج شامل ہو رہے ہیں تحریک انصاف میں، انہیں کو مرکزی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، صوبائی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ جو لوگ پچھلے 5-7 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بے شمار قربانیاں ہیں اور انہیں اگنور کیا جا رہا ہے، اور ایک نیا نیو کمر وزیر اگر آتا ہے کسی دوسری جماعت سے تو اسے ایک چیئرمین یا وائس چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، تو یہ کیا بے انصافی نہیں ہے؟ اپنے ورکروں کے ساتھ آ رہے ہیں، کس طرح یہ ممکن ہے؟ جی یہ سوال آپ کا بہت ایلیونٹ ہے، اور اسی سوال کے متعلق تمام لوگ خاموش ہو گئے ہیں۔ وہ جو سونامی تھا وہ رکا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو عمران خان کے وین کو، اس کے چینج کے نعرے کو اور اس کی قیادت کی تبدیلی کے لیے ہم ساتھ دے چاہتے ہیں، لیکن جتنے لوگ آئے ہیں میں سنتا ہوں عمران خان اب ان سے سب سے باخبر ہے، اور میں مشتاق بٹ صاحب آج بربلا اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان خود اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جو میرے مخلص ساتھی ہیں، نظریاتی ساتھی ہیں، وہی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے، اور وہی ملک کو بحران سے نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہی با کردار اگر اسمبلی میں جائیں گے تو اسمبلیاں ہماری چنسی ہیں وہ ان کا وزن ہوگا، اور وہ اسمبلیاں کچھ کام کر سکیں گی۔ نہیں، کیا ان کے آنے سے کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ جس طرح تبدیلی کا نعرہ بلند ہو رہا تھا اور جس طرح سونامی بڑی تیز رفتاری سے موو ہو رہا تھا وہ یکدم بریک ہو گیا، اور کیا اس سے تبدیلی کا جو خواب ہے وہ دورہ نہیں رہے گا؟ نہیں، وہ اصل میں عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں قیادت لوگوں کے مشورے سے جو آئے اس کو سامنے لے کر۔ اب ہمارا امتحان ہے ان لوگوں کا جو عمران خان کے ساتھ نظریاتی طور پر کام کر رہے ہیں، ان کو محنت کرنی چاہیے، کیوں کہ نظریاتی کارکنوں کے ساتھ عوام ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ عوام تک پہنچیں گے، انہی میں سے پھر جو قیادت آگے آئے گی، عمران خان کا انتخاب وہی بنے گا۔ اب ہمیں جو نظریاتی ساتھی 2-2, 3-3, 4, 5-5, 10 سال سے کام کر رہے ہیں، اب ان کو عوام میں بھرپور طریقے سے جا کر اپنے آپ کو منوانے کا موقع ہے، اور انشاءاللہ جو قیادت بذریعہ انتخاب پارٹی کے اندر آئے گی تو وہ سلجھی ہوئی آئے گی۔ یہ کرپٹ لوگ کبھی بھی آگے نہیں آ سکیں گے، اور عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ عوام اگر ان کو آگے نہیں لائے گی تو عمران خان کو کوئی جواب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی یا اپنا جاوید ہاشمی تحریک انصاف کے منشور کو دیکھ کے اس میں شامل ہوئے ہیں، یا اپنی مجبوری کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں؟ لیکن یہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، یہ بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، میں ان کا شکار تو نہیں ہوتا کبھی بھی، تو میں اس کے متعلق یہی کہوں گا کہ جو بھی آ رہا ہے یہ تو اس کا دل اپنی کیا کہتا ہے وہ کس نیت سے آ رہا ہے، لیکن ہم اس میں زنگ رکھتے ہوئے اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں لوگ چینج کے لیے آ رہے ہیں، کیوں کہ تمام سیاسی قیادتیں آزمائی جا چکی ہیں، سب کو موقع 2-2, 3 دفعہ مل چکا ہے۔ واحد قیادت ہے عمران خان جس کو بھی کوئی موقع نہیں ملا، اور اس کو موقع مل رہے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے حکومت میں آنا پسند نہیں کیا جہاں بے اختیار ہو، جہاں وہ چینج نہ لا سکے۔ وہ عوام کے اعتماد کو لے کر، عوام کے ووٹوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں کہ لوگ جتنے بھی آ جائیں، جس نیت سے بھی آ جائیں، عمران خان کے وین کے مطابق رہیں گے تو کام کریں گے، ورنہ یہ زیرو ہے۔
تو انہوں نے شامل کر کے تو سونامی کو تو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ عمران خان خود اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ جو میرے مخلص ساتھی ہیں، نظریاتی ساتھی ہیں، اصل انہیں کی وزن ہے۔ یہ لوگ آئیں گے، تمہارا ووٹ بینک بڑھے گا، ہمارے تجربے میں شامل ہوں گے ہم، لیکن میں یقین دلاتا ہوں ہمارے کارکنوں میں اتنی بیداری ہے، نظریاتی ساتھی بیداری ہے کہ ان کا عمل دخل اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ یہ عمران خان کے مشن کو سبکار کر سکیں۔ کیا کوئی ایجنڈا ہے نیکسٹ جو اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو بیروز، کیونکہ اس وقت جو میجر جو ہے نا پاکستان کا سب سے میجر جو مسئلہ ہے وہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، تو تحریک انصاف کے پاس کیا فارمولہ ہے، کوئی ایجنڈا ہے جس پہ وہ عمل درآمد کر کے فوری طور پہ قوم کو جو ہے وہ سکون مہیا کر سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ جتنے مسائل آپ نے گنائے ہیں، یہ انرجی کرائسس ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، افراتفری ہے، اس کا سب کی سب برائیوں کا ایک ہی منبع ہے، ایک ہی وہ وجہ بنتی ہے، اور وہ بنتی ہے کرپشن۔ یہ کرپشن ہی کی وجہ سے ہے، اور عمران خان نے تو برملا کہا ہے کہ میں کرپشن ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کرپشن ختم کر کے ہم ان تمام برانوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کے لیے معلومات کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس وقت میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب جوائن کی تھی، فوری بعد ایک قومی کنونشن ہوا تھا اسلام آباد میں، وہاں پر عمران خان صاحب نے تمام محکموں کا 14 محکموں کے لوگوں کا ایک انتخاب کیا تھا، جس میں خارجہ پالیسی، صنعت کا پالیسی، زراعت کی پالیسی، تعلیم کی، صحت کی اور یہ انرجیز کی، یہ تمام پالیسیز کے متعلق انہوں نے شیڈو کیبنٹ بنائی، ان کی ڈگریاں لگائیں کہ ان کے مسائل کو کیسے ان کو اجاگر کرنا ہے، ان کو کیسے ان پہ قابو پانا ہے، اور کیسے اس کو ہم نے حل کر کے عوام کو خوشحال بنانا ہے۔ تو عمران خان صاحب ہر محکمے کے متعلق اپنا دین کلیئر رکھتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے جیو کے پروگرام میں اس بات کو پوری قوم کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے دہرایا ہے کہ مجھے اگر 200 افراد دیانتدار مل جائیں تو یہ 90 دن یا 9 سال کی بات میں نہیں کرتا، 9 دن کے اندر تبدیلی آنا شروع نظر محسوس ہو جائے گی۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اسکل، مہارت والے، تجربے والے لوگ اور دیانتدار لوگ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک ضلع کے اندر اگر ایس پی دیانتدار رہتا ہے تو تمام چیز صحیح رہتی ہے۔ تو ہمارے جو صوبے میں 36 ضلع ہیں، پورے پاکستان میں 100 ضلع نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے اوپر مختلف محکموں میں سیکٹری ترتیب لوگ ہیں، یہ اگر دیانتدار آ جائیں تو یہ تمام محکمے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے ان کو ٹھیک کرنے والے حکمران چاہیے، چاہے حکمران ہی بدنیت ہوں، جب وہ خود اپنی جیبیں بھرے ہوں، وہ اپنے خزانے بھرے ہیں، تو کون دیانتدار آدمی کام کرے گا؟ دیانتدار لوگوں کو تو انہوں نے کونوں پہ لگایا ہوا ہے، ان کو تو وہ ایس ٹی بنایا ہوا ہے، سب کرپٹ لوگ منظور نظر لوگوں کو آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس مسئلے میں میں بھی کلیئر ہوں، ہماری پارٹی کا ہر کارکن کلیئر ہے، موقع ملے گا صرف دیانتدار اور باصلاحیت لوگوں کی وجہ سے ہم تمام مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ ڈی سی او، ڈی پی او اور سیشن جج ایماندار لگا دیے جائیں تو تبدیلی جو ہے وہ مہینوں کے نہیں دنوں کی بات ہے، کیونکہ 3 آدمیوں سے پورے ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ ساری کرپشن کا سارا نظام جو ہے وہ جڑ سے پڑا جا سکتا ہے، جس میں ڈی سی او، ڈی پی او اور سیشن جج۔ تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان اور شوکت خان کے حوالے سے جو الزامات مسلم لیگ نون نے لگائے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میں پہلی بات کو میں تائید کرتا ہوں کہ 3 بندوں کے نام لگائے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ دیانتدار موجود ہیں ہمارے ہر محکمے کے اندر۔ سب سے پہلی بات ہے اس کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتیں برس گزارا آ کر یہ اپنا حق سمجھتی ہیں کہ نجائز کام کے لیے انتظامیہ کو دباؤ ڈالیں، یہ ان کو ذاتی ملازم سمجھتے ہیں، جبکہ وہ قوم کے عوام کے ملازم ہیں، ان کے سرونٹ ہیں۔ اس لیے آپ نے صحیح کہا کہ اگر ان لوگوں کو
زیادہ لوگوں کو لگایا جائے اور پارٹی کی ورکر کی مداخلت نہ ہو، یہ فری ہینڈ ملا جائے تو ہر کام درست ہو سکتا ہے۔ دوسری بات نون لیگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب مجھ سے بہتر پوری قوم دے رہی ہے اور ان کی اتنی تضحیق ہو رہی ہے نون لیگ کی صرف اس وجہ سے کہ شوکت خانم وہ ادارہ ہے جہاں پر بلا امتیاز سیاست کے ہر شخص وہاں سے جا کر فیض یاب ہوا ہے۔ میں خود کئی مرتبہ پر وزٹ کر چکا ہوں اور وہاں پر میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ وہاں پر صرف اور صرف میرٹ پہ کام ہوتا ہے۔ وہاں پر علاج اگر کسی کا فری ہو رہا ہے تو اس کا بھی سیم ایسا ہو رہا ہے تو پوری پیمنٹ پوری کر رہا ہے یا بھی کر رہا ہے۔ وہاں پر ایک جیسا علاج ہے، ایک جیسی خوراک ہے، ایک جیسے باری ہے، کوئی کسی کو بروبر کو نہیں دے دیتا۔ تو اس پر انہوں نے جو کچن چھالا ہے، میں سمجھتا ہوں نہ یہ عمران خان کو کچن چھالا گیا ہے، نہ شوکت خانم پر انہوں نے کچن چھالا ہے ان غریب لوگوں پر جو وہاں پر علاج کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ قوم نے جواب دے دیا ہے، وہ شرمندہ بھی ہوئے ہیں، وہ پسپائی بھی اختیار کی ہے اور ان کو محسوس بھی ہو گیا ہے کہ وہ منسوب وہ عمران خان کو کرنا چاہ رہے تھے، وہ کسی بھی حوالے سے عمران خان اس دارے کو فنڈنگ ضرور دیتے ہیں، اس کے معاملات سے وہ بالکل ناقابل ہے، بالکل سیٹ ہے۔ عید کے حوالے سے آپ کوئی اپنے نوجوانوں کو، قوم کو اور بالخصوص تارکین وطن جو آپ کو گئے بگائے جاپان سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، اٹلی سے، فرانس سے یاد کرتے رہتے ہیں، تو آج موقع ہے کہ آپ مخاطب ہیں ان سے، تو اپنے عید کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جی بھائی صاحب ماشاء اللہ آپ نے اس اتنی باتیں ہوئی تھی، سب دل دکھنے والی، پچھتاوے والی، مایوسی والی، پریشانی والی تھی۔ ایک نما خوشی کا آ رہا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی عمران خان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جس طریقے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پرسوں 14 اگست یوم آزادی منایا گیا، ہمارا خواہش ہے، تڑپ ہے، امنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آئندہ سال یوم آزادی آئے وہ خوشیاں لے کر آئے، ایک خوشحال پاکستان لے کر آئے۔ ہم ہر طرف غریب آدمیوں کے چہرے پر خوشیاں دیکھیں، انصاف دیکھیں، محرومیوں سے خاتمہ دیکھیں، روزگار دیکھیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھوں گا کہ جو عید ہے آنے والی، جب یوم آزادی آئے گا، عید آئے گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی عید انشاءاللہ یہ جتنی موجودہ حکمران ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اور عوام سے پوری توقع ہے کہ آئندہ سال یہ نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے 4 سال کے اندر جس قدر ہمیں مایوس کیا، پریشان کیا، ہر لمحے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک عذاب تھے اور اس عذاب سے نجات ملے گی تو یقیناً خوشیاں ہم ضرور دیکھیں گے۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں تارکین وطن لوگ ہیں، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ متفکر ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ ہر وقت یہ آس امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب پاکستان کے اندر خوشحالی آئے۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، یہاں پر سرمایہ بھیج دیتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی بیچ کر خاندانوں کو وہ یہاں پر پا رہے ہیں۔ ان کے پیسوں سے اللہ کرے ایسی تبدیلی آئے، اتنا بڑا سرمایہ ہے، ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے صرف کریں تو یہ پورے پاکستان کی عوام خوشحال ہو سکتی ہے، جہاں پر غریب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے اور وہ حقیقی خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عید کے بعد اگلی عید ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں توقع رکھتے ہیں، خود دعا کرتے ہیں تو ہماری حقیقی خوشی ہو، حقیقی۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔